आबाब आपके लिए सलामती की दुआएं। हम आज मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे तानीसियत के बारे में। इसे अंग्रेज़ी में फेमिनिज़म कहा जाता है, हिंदी में नारी आंदोलन कहा जाता है, इसी को आज़ादी निस्वां की तहरीक भी कहा जाता है, इसे तानीसियत भी कहा जाता है और पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ सालों से इसे औरत मार्च के नाम से याद किया जाता है। आप अगर सोचेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें और कुछ मुसन्निफ़ीन और कुछ जो औरतों के हकूक़ अलंबरदार ख़वातीन हैं उनके दरमियान बड़ी निचले दर्जे तक की बहस भी मिलेगी। अगर इसका कोई पस मंज़र देखा जाए, क्योंकि हर फ़लसफ़ियाना रिवायत अपना एक पस मंज़र रखती है, तो ख़ुद जो इनकी बुनियादी मुसन्निफ़ा हैं मार्गरेट एडलर मार्गरेट, उनका ये कहना है कि चूँकि जो यूरोपीय माशरा है ये कदीम ज़माने में जो नाकारा बच्चियाँ होती थी, जिनमें अज़दवाजी रिश्ते निभाने की सलाहियत नहीं होती थी, उन्हें दूर खानकाहों में छोड़ आते थे और बाज़ औक़ात ये जो खानकाहों वाले सिलसिले हैं उनकी मुकम्मल ज़िंदगी भर के उनकी आमाशगाह बन जाते थे। इस सिलसिले में वो एक करैक्टर का भी हवाला देती हैं जो बाद में राहिबा बन जाती हैं और फिर एक सिलसिला ऐसे चलता है और उन राहिबा को जिनका ताल्लुक़ कोई 8वीं-10वीं सदी ईस्वी से है, वो बुनियाद गुजार करार देती हैं इसका तानीसियत की तहरीक का। लेकिन जदीद मानों में फ़्रांस में बाद लोगों का ख्याल है 1870 की दिहाई में और बाद लोगों का ख्याल है 1890 की दिहाई में ये लफ्ज़ बाकायदा औरतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर टेक्स्ट बुक्स में शामिल किया गया। पस मंज़र वहाँ भी वही बताया गया और एक 15वीं सदी की मुसन्निफ़ा हैं जूलियन नॉर्विच, उनको बतौर हवाला पेश किया जाता है, जिन्होंने अपने मज़ामीन में लिखा कि जो माँ है वो खुदा के जैसी होती है और खुदा का ये दावा है कि उसने माँ को अपनी तर्ज पर तख्लीक किया है। इस हवाले से बहुत तफसील के साथ लिखती है और उसका ये कहना है कि औरत के अंदर जो मादरियत है, जो तख्लीक करने की सलाहियत है, वो खुदा से मुस्तार है और वगैरह वगैरह, बहुत लंबी बहस है। इसी तरह की कुछ पहले भी बातें ईसाई तनाजुर में मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन लिख चुके थे, जिसमें इसी तरह की बहस की जाती थी कि ईसा की पैदाइश के वक्त उसकी माँ ने उसके साथ क्या रवैया रखा होगा या ईसा की पैदाइश से खुदा ने किस तरह से चीज़ें सोची हों। अब एक सूरत तो ये है, तो दूसरी सूरत ये है कि फेमिनिज़म है क्या ये एक अदबी तहरीक है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फेमिनिज़म तो अदबी से ज़्यादा एक समाजी और माशरती तहरीक है और यही वजह है कि आपको उर्दू की हद तक और आलमी दुनिया में भी अदब के साथ साथ माशरती सतह पर भी इसके बहुत गहरे नकोश मिलते हैं। पाकिस्तान में आसमा जहांगीर एक बहुत जिसे कहना चाहिए तवाना आवाज़ रही हैं, किश्वर नाहिद तवाना आवाज़ हैं, फहमीदा रियाज हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने औरत के हकूक़ की बात की है। बुनियादी झगड़ा वही है कि औरत को बराबरी का जो तस्वुर है वो नहीं दिया जाता, उसके हकूक़ बराबर नहीं है, उसको तस्लीम नहीं किया जाता और ये बुनियादी तौर पर इनका ये कहना है कि औरत अपनी अक्ल, अपनी तख्लीक, अपने अफकार और अपने दायरा कार के हवाले से किसी भी तौर पर मर्द से कम तर नहीं है, लेकिन इसको ना वो मराद दी जाती हैं, ना वो इम्कानात मुयस्सर होते हैं और ना वो माहौल दिया जाता है जो एक मर्द को दस्तयाब होता है। इसके लिए जो तानीसी मुफक्किरीन हैं वो बहुत सारे लफ्ज़ भी लाते हैं, तो वो मुज़क्का खेज़ लफ्ज़ हैं, लेकिन मैं उन मुज़क्का खेज़ लफ्ज़ों की कुछ मिसालें उनके मुज़क्का खेज़ होने की आपको आखिर में बताऊँगा। तो अगर सादा तरीन लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो वो फ़िक्री एक मंजरनामा जो औरत के हकूक़ की बराबरी का दावा करे तानीसियत कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये दावा कोई औरत करे, अगर मर्द भी औरत के इस इम्तियाज़ी सलूक पर या औरत की बराबरी की सूरत हाल पर मुत्तफ़िक होगा इस फ़िक्रियात के तहत, वो भी फेमिनिस्ट होगा। इसमें जो वुमेनाइज्ड भी, इसका असल झगड़ा लफ्ज़ वुमेंस होता है, जिसके बाद वो इस पूरी बहस को आगे छेड़ते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि उस तफसील में जाएँ, तो इसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। उर्दू में इस हवाले से नासिर अब्बास नैयर का मज़मून खासा तवील है मुआसिर तानीसी नज़म के उन्वान से, और वो उसमें वजाहत करते हैं कि जब आप किसी भी पैराडाइम पर तानीसियत का जो एक फ़िक्री दायरा है वो लागू करेंगे तो उसमें से
جو دیگر پہلو ہیں ان منہا ہو جائیں گے، اس کا عمرانیاتی پہلو، اس کا نفسیاتی پہلو، یہ بذات خود ایک اور بذکر خیز بات ہے، کیونکہ تانیثیت انہی حوالوں سے عورت کو دیکھتی ہے۔ عورت کے نفسیاتی پس منظر میں اس کی طے شدہ جو معنیاتی پیراڈائم ہے جو پہلے سے موجود ہیں انہیں پھر سے ڈی کنسٹرکٹ کرتی ہے۔ تانیثیت عورت کے معاشرتی تصور پر سوال کھڑا کرتی ہے۔ تانیثیت عورت کے جو اس کا نوآبادیاتی یا رد نوآبادیاتی یا ساختیاتی تصور ہے، ایک اس کی ساخت کا یا اس کی حیت کا ظاہری ڈھانچے کا جو تصور ہے، اسی پر ہی تانیثیت کی ساری بحث کھڑی ہوتی ہے۔ اسے آپ کالونیلزم اور پوسٹ کالونیلزم یا ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے زیر تحت بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان صورتوں میں بھی جو بنیادی بات ہوگی وہ عورت کا ایک سماجی اکائی کے طور پر ہوگی، اور سماجی اکائی کے طور پر جو ایک تعامل ہے مختلف کرداروں کا ان کے درمیان ہوگا۔ اب اس پر بحث کس طرح ہوگی؟ بحث اس طرح ہوگی کہ جو مشرقی تہذیب ہے اس میں جو الفاظ یا اصناف یا صنف جینڈر کے جو معنی ہیں ان کے تعین میں اخلاقی اقدار اور مذہبی جو اسطورہ ہے وہ بنیادی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اگر تو پاکستان کا معاشرہ آنے والے کچھ وقتوں میں انگریز معاشروں کی طرح خدا کو نجی زندگی سے باہر نکال دے یا خدا کے تصور سے اپنے آپ کو آزاد کر لے تو ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی دیگر مباحث کا متعامل بھی ہو سکے۔ اور دوسرا، کم از کم پاکستان کی حد تک عورت کبھی بھی اس قدر کمزور، اس قدر ناکارہ نہیں رہی، کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ معیشت میں حصے دار نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ سماجی عمل میں حصے دار نہ ہو۔ اور آج بھی پاکستان میں دفاتر میں ہر جگہ پر عورتوں کی عقل یا ان کے مطالعے یا ان کے فہم کی بجائے ان کے وجود کو، ان کی حیثیت کو، ان کی ساخت کو بنیاد بنا کر اداروں کا حصہ بنایا جاتا ہے، استاد بنایا جاتا ہے، بینکار بنایا جاتا ہے، پروڈیوسر بنایا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر عورتوں کو برابر مواقع ملتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں ان کی کوئی عقلی توجیہ کی جاتی ہے کہ یا مرد اور عقل کے درمیان ایک مرد اور عورت کے درمیان عقل کے توازن کو جانچا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کا بنیادی کلیم یہی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو باہمی ایک صنفی تضادات ہیں ان پر عورت کو جانچا جاتا ہے۔ ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے، پاکستان میں تو کم از کم بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک طویل فہرست دیتے ہیں، مثلا ایک لفظ یہ کہتے ہیں جی عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رنڈی، تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا ہی لفظ مرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ناصر عباس نیر نے اپنے ایک مضمون میں ادبی ناقدین کو دلال لکھا ہوا ہے، اور بڑی ایک غیر مناسب انداز میں، نامناسب انداز میں لکھا ہوا ہے۔ تو دلال عورت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس میں اسے کنیز کہا جاتا ہے۔ غلام بھی عورت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس میں اسے کم عقل کہا جاتا ہے، تو بہت سارے مردوں کو بھی کم عقل کہا جاتا ہے۔ اسے ناقص کہا جاتا ہے، بہت سارے مردوں کو بھی ناقص کہا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کی ایک یہ اتنی کمزور عمارت ہے، اور چونکہ اردو میں جناب سر سید احمد خان کے بعد ایک اندھی تقلید ہے مغرب کی، اور حالی کے بعد، اور یہ پورا جو ایک سلسلہ چلتا ہے پچھلے 200 سال پر، یہ مشتمل ہے 250 سال پر، اس نے بڑے برے طریقے سے ایک طرف مشرق کو پاکستان سے کاٹ دیا، اور جو ایک پورا سلسلہ تھا، ہم سوائے دینیات کے یا مذہبیات کے نہ تو ایران سے اس طرح سے علمی مکالمہ قائم کر سکے ہیں، نہ ہم عرب دنیا سے علمی مکالمہ قائم کر سکے ہیں، نہ ہی ہم جو ہندوستانی دنیا اس کے ساتھ کوئی علمی مکالمہ کرنے کی فضا بنا سکیں۔ اس کے برعکس ہمارا تمام تر رجحان مغرب کی طرف ہوتا ہے، تمام تر رجحان مغرب سے آمدہ مباحث کی طرف ہوتا ہے، اور ہم ان پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی ثقافت کا بود، ان کے الفاظ کے معنی، ان کی حیت کے بارے میں تصورات، اور جو ان کے مختلف پیراڈائمز ہیں ان کے تعین میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ تانیثیت مختصر سے لفظوں میں ایک ایسا سماجی، سیاسی، معاشی اور ادبی رویہ ہے جس کے کچھ خطوط بنائے جاتے ہیں، کچھ اصول بنائے جاتے ہیں۔ جیسے 2 بنیادی اصول ہیں، ایک یہ کہ عورت کی بطور عورت پہچان میں کیا غائب ہے، ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ بطور عورت پہچان میں کیا چیز ہے جو اسے نہیں دی جاتی۔ پاکستان کی حد تک اور پھر پنجاب کی حد تک ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسے نہیں دی جاتی۔ اگر برقعے کو اور جو پردہ ہے اس کو بنیاد بنایا جائے تو اس کی بنیادیں بھی مذہبی ہیں۔ آپ ہندوستان میں چلے جائیں، عورت کے پردے کا تصور مختلف نوعیت کا ہے۔ یہ پردہ عرب معاشروں سے ہمارے ہاں ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، وقت نہیں ہے اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے،
اور بنیادی مقصد بھی اس تصور کا ایک جو ڈیکنسٹرکشن ہے وہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو دونوں پہلو ہیں مغربی اور مشرقی ان سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ جو رٹی رٹائی تعریفیں بتانا کہ یہ تانیثیت ہوتا ہے، یہ ڈیکنسٹرکشن ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، وہ تو ایک رٹا ہے، اس پر اپنی رائے کا اظہار دینا بنیادی بات ہوتی ہے۔ تو تانیثیت انہی دو پہلوؤں پر کہ کیا غائب ہے اور جو موجود ہے وہ کس حالت میں موجود ہے، تو ان کا یہ دعویٰ تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے یورپ میں عورت کے جو جائیداد کے حقوق ہیں یہ 1985 1980 کے بعد ملتے ہیں۔ یہ جو یورپ چیمپئن بنتا ہے اسلامی انسانی ہمدردیوں کا اور انسانی قوانین کا اور عورت کی برابری کا، اس یورپ میں عورت کو جائیداد میں حصے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا 19ویں صدی 20ویں صدی کے انجام تک، اور پچھلے 50 سالوں میں 40 سالوں میں یہ رویے شروع ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو ہمارے دانشوروں سے، ہمارے فلسفیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ چیزیں کرتے ہوئے جس صورت اور جس تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کی بجائے اگر اس کی بنیادی پیراڈائم کو دیکھا جائے تو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ خود جو مغربی مفکرین ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے، بہت ساری کتابیں اس حوالے سے ہیں، خود دی سیکنڈ سیکس امون دی بوار کو بھی اس میں اہم کتاب سمجھا جاتا ہے عورت کے حقوق کے علمبردار کے طور پر، اور بھی کئی ٹیکسٹ موجود ہیں جن میں بنیاد یہ بنائی گئی ہے کہ قدیم انگریز معاشروں میں عورت کا استحصال کیا جاتا تھا، جس طرح قدیم عرب معاشروں میں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو انہی قدیم معاشروں میں ہندوستان اور اب پھر پاکستان میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں جن میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ تیزاب پھینکنے کے واقعات وہ بھی فلموں میں زیادہ ہوتے ہیں، عملی زندگی میں کم ہوتے ہیں۔ عورت پر تشدد کی صورتحال ضرور موجود ہے، لیکن یہ خاکسار تو اسلام آباد میں رہائش کے دوران مرد پر تشدد کے واقعات بھی دیکھتا رہا ہے۔ ہم نے ایسی ازواج مطہرات بھی دیکھی ہیں جو اپنے شوہروں کو پیٹتی ہیں، ایسی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں جو باپوں کو پیٹتی ہیں، جو ماؤں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک نئے مکالمے کی، ایک نئے ڈسکورس کی ضرورت ہے جو ہماری زمین کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نظریہ بنائے، وہ پیراڈائم بنائے جو ہمارے ثقافتی تناظر کو ظاہر کرے، بجائے اس کے کہ یہ ادھر ادھر سے لین دین کر کے، میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا جو ناصر عباس نیر نے دہرایا کہ کوئی بھی سنجیدہ نکات اس قدر جو ایک ثقافتی سطح پر اور نسبتی سطح پر جو لفظ اس قدر منفی معنی رکھتا ہو، گو اب آپ یہاں کہیں گے کہ لسانیات لفظوں کے درمیان تفریق نہیں کرتی، تو لسانیات ان کی ادائی کے معاملے میں تفریق نہیں کرتی، کیونکہ وہ ایک سائنسی معاملہ ہے۔ اس کے جو ثقافتی معنی کا تعین ہے اس میں لسانیات کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنتی، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ ثقافت معنی کے قیام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں تحریک آزادی نسواں ہو، حقوق نسواں کی تحریک ہو، حالانکہ یہاں نسواں لفظ درست نہیں ہے، کیونکہ جب نسائیت آ جائے گی تو وہ خود بخود مرد سے مختلف ہو جائے گی۔ اس میں بھی یہ پہلا موقف یہ بناتے ہیں کہ تانیثیت کی بنیاد یہ ہے کہ عورت مرد سے مختلف ہے، اور اس کے لیے پھر وہ سارا کچھ مرد کے ساتھ جوڑ کر اور مرد کے بطن سے اسے نکال کر ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو جوڑے ہمیشہ جوڑے متضاد ہوتے ہیں، جب جوڑے متضاد ہوں گے تو ان کی متضاد خصوصیات ہوں گی۔ اسی طرح جو میرے تو خیال میں بہت زیادہ ضرورت ہے رجل پرستی کی بھی، یا مرد پرستی کی بھی، ایسی تحریکیں بھی ہونی چاہیے جن میں مرد پرستی کا ڈول ڈالا جائے، ورنہ آج کل تو مولوی تک اپنی تقریروں میں آپ یہ مرزا جیلمی کو سن لیں، یا میں ویسے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ مختلف لوگ ہیں، میں نہیں جانتا انہیں انجینئر وغیرہ، وہ باقاعدہ اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں بیوی یہ کرتی ہے، بیوی یہ کرتی ہے، تو کیا وہ عورت نہیں ہوتی؟ اس وقت ماروی میمن نہیں سنتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ماروی سرمد معذرت خان، اس وقت کشور نحید پوری عمر زندگی سے تانیثیت کی تحریک مردانہ شکل میں نبھا رہی ہیں۔ وہ ایک ایسی عورت ہیں جن کی ساخت عورت والی ہے، جن کا سوچنے کا انداز، جن کا بات کرنے کا انداز، جن کا ایکسپریشن کا طریقہ، اظہار کا طریقہ وہ مردانہ ہے۔ وہ ایک مرد بن کر مرد بنیاد معاشرے میں، ان کے خیال میں مرد بنیاد معاشرے میں مرد بن کر مردوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اور اگر ایسا ہی مرد بنیاد معاشرہ ہوتا تو کشور ناہید آج 80 برس کی عمر میں اس تحریک کے ساتھ نہ پھر رہی ہوتی، ماروی سرمد اسلام آباد کی سڑکوں پر اس طرح جلوس نہ نکال رہی ہوتی۔ اور جو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کو بڑا دودھ کا دھلا ملک ہے، حقیقتاً جو ہمارے اندرون کے علاقے ہیں، وہ جنوبی پنجاب ہو، سندھ ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، اسلام آباد ہو، وہاں جو جائیداد کے معاملات ہیں ان میں
عورتوں کے ساتھ ایک طرح کی ڈسکریمنیشن یا امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی مرد نفسیات حاوی ہے، کوئی عورت کی نفسیات حاوی نہیں ہے، لیکن اس مرد نفسیات کی تیاری میں بھی عورت ایک کردار ادا کرتی ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا تو اس کے پیچھے بھی ایک عورت ہوتی ہے، اور جب بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا تو اس کے پیچھے بھی ایک عورت ہوتی ہے۔ تو پہلے تو یہ تعین کرنا ہوگا کہ سیم جینڈر میں کیا ایکویلٹی ممکن ہے؟ کیا چار عورتیں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہیں؟ اگر وہ ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی تو اس طرح کی کوئی بھی بحث ورائے عقل ہے۔ گو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ڈیریڈا تو اسے نہیں مانتا کہ کوئی چیز جب مابعد الطبیعاتی ہوگی، جب روحانی ہوگی تو وہ ویسے ہی عدم تکمیل کا شکار ہو جائے گی، اور اگر یہ واقعی حقیقت ہو کہ یہ چیزیں ورائی ہیں تو جو عدم تکمیل ہے، ویسے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ عدم تکمیل ہی بنیادی خوبی ہے انسان کی، انسانی معاشرے کی، اور قطعی معنی شے کے، قطعی معنی تصور کے، قطعی معنی فعل کے، اور قطعی معنی کسی بھی شے کی شناخت کے امکانات کو رد کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے قطعی معنی کا تو تلاش کرنا بذات خود ایک غیر علمی ڈسکورس ہے جو اس ڈسکورس کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔